अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और आज हम बात करेंगे, काफ़ी सारी ख़बरें हैं, लेकिन जो कल बलूचिस्तान के सूबा ईरान के सूबा सिस्तान में जो कुछ हुआ, पाकिस्तानियों का कत्लेआम हुआ वहाँ पे, उसके बाद से जो सूरत हाल ने एक नया टर्न लिया है वो काफ़ी ख़तरनाक है। और इसके साथ साथ आज सुबह खैबर पख्तूनख्वा में भी दहशत गर्दों ने 3 अलग जगहों पे हमले किए जिनको मार दिया गया, और उसके अलावा 2 जगहों पे और उन्होंने हमला किया। एक लोअर जनूबी वज़ीरिस्तान में, जहाँ 3 घरों पे उन्होंने, और पुलिस के 3 घरों पे हमला किया, जिसमें 3 दहशतगर्द हलाक हो गए, लेकिन वो एक अहलकार को अगवा करके भी ले गए और एक बच्ची भी उसमें ज़ख्मी हुई इन हमलों में। और दूसरा ऑपरेशन लकी मरवत में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ किया गया, जिसमें 3 दहशतगर्द हलाक हुए। और इसके साथ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया है, काफ़ी सख्त इस बार उनकी तरफ से बयान आया। उन्होंने अफ़गान हुकूमत को कहा है कि अपनी सरज़मीन से ऑपरेट होने वाली दहशतगर्द तंजीमों को लगाम डाले। ये लगाम कैसे डाली जाएगी? हम कमर तोड़ते हैं, अफ़गानिस्तान लगाम डाले, ना कमर टूटती है ना लगाम डलती है। और ये खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है। जो कुछ कल बलूचिस्तान में हुआ, आज के प्रोग्राम का सारा हिस्सा हमारा उसी पे रहेगा, क्योंकि उसकी रीजनल जो उसके लिए ख़तरात है वो बहुत ज़्यादा हैं। अफ़गानिस्तान का मैंने आपको बताया कि वहाँ सिचुएशन काफ़ी पाकिस्तान को उस पर तशवीश है। अब ईरान के साथ भी वही मसला हो गया है, इसलिए हमने आज के पूरे प्रोग्राम का अपना वही रखा। मैं अपने प्रोग्राम का तारुफ करवाता हूँ, लेकिन इससे पहले एक इंटरनेशनल जो खबर है, ट्रेड वॉर जो चल रही है चीन और अमेरिका के दरमियान, उसमें बड़ा अहम मोड़ आया है पिछले 24 घंटों में। और इस ट्रेड वॉर में ट्रंप को 11 दिनों में दूसरी बड़ी शिकस्त या दूसरा बड़ा यू टर्न लेना पड़ा है। और वो कैसे है? 2 अप्रैल को बेशतर ममालिक पर नए टैरिफ लगाए प्रेसिडेंट ट्रंप ने, लेकिन फिर 9 अप्रैल को चीन के अलावा बाकी तमाम ममालिक पर टैरिफ कम करके 10% करना पड़ा। यू टर्न लिया क्योंकि स्टॉक मार्केट्स बैठ गई अमेरिका की, और इससे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स डूब गए। और फिर 12 अप्रैल को, सिर्फ 3 दिन बाद, चीन ने अब अमेरिका ने जो चीन पर टैरिफ लगाया था 145% तक, उसमें से एग्जाम्पशन दी है उन चीज़ों को। कौन सी चीज़ों को? स्मार्टफोन को, कंप्यूटर्स को, सोलर सेल्स को, मेमोरी चिप्स, हार्डवेयर ड्राइव को, LCDs को और सेमी कंडक्टर। ये नया टैरिफ उनसे वापस ले लिया गया, और वही पुराना जो सिस्टम चल रहा था वही रहेगा। और इसका डायरेक्ट फ़ायदा किसको हुआ? बड़ी दिलचस्प बात है। और ट्रेड वॉर में इन अमरीकी जो ट्रंप के दोस्त हैं, खरबपति अमरीकी, उनको फ़ायदा हुआ, जिसमें टिम कुक एप्पल के मालिक हैं, आईफोन के मालिक हैं, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के, एलॉन मस्क टेस्ला के, जेंसन हुआंग एनवीडिया के, और चार्ल्स लियोंग सुपर माइक्रो कंप्यूटर्स के, माइकल एस डील टेक्नोलॉजीज़ के, और एनरिक लोरेस HP के। तो ये आप देख रहे होंगे कि ट्रंप की इनॉग्रेशन पे भी ये सारे दोस्त बिलियनर्स ट्रंप को घेरा डाले खड़े थे। तो और ये किसकी कॉस्ट पे हुआ है? ये सारा जो इन लोगों को फ़ायदा दिया गया है, ये हुआ है कॉस्ट मिडिल क्लास और गरीब लोग जो अमेरिका में हैं, और जिनको अब हर साल अपनी ग्रोसरीज के लिए और अपनी छोटी छोटी चीज़ों के ख़रीदने के लिए जो चीन से आती थी, उस पर $3,700 हर साल ज़्यादा अदा करने पड़ेंगे, जो बहुत बड़ी रकम है वहाँ की मिडिल क्लास और पुअर क्लास के लिए। और उसमें चीज़ें क्या क्या? उनके बेबी केयर, बच्चों के कपड़े, डायपर्स, स्ट्रॉलर्स और कार सेट्स, होम एंड किचन प्रोडक्ट्स जैसे कि माइक्रोवेव हैं, ब्लेंडर्स हैं, कॉफ़ी मेकर है, टोस्टर है, कटलरी है, क्रॉकरी है, कपड़े हैं, जूते हैं, हैंड बैग्स, स्पोर्ट्स वियर, खिलौने और गेम्स का सामान, पर्सनल केयर का सामान। ये आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स के नाम पे, जमहूरियत के नाम पे, जहाँ भी जो कुछ भी होता है, आखिर में अमीर जो है वो ज़्यादा अमीर होता है, उसके दोस्त भी अमीर होते हैं, और गरीब पे टैक्स लगाया जाता है, अमीर को अमीर मज़ीद बनाया जाता है। यही ट्रंप कर रहा है अपने दोस्तों के लिए, और पूरी दुनिया में उन्होंने एक बेयकीनी की कैफियत पैदा कर दी है। और इसमें टोटल जो एक्सपोर्ट्स हैं, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। चीन की अमेरिका को कुल एक्सपोर्ट्स $438 बिलियन, उसमें स्मार्टफोन्स $42 बिलियन, कंप्यूटर तकरीबन $4 बिलियन, सेमी कंडक्टर तकरीबन $4 बिलियन, $49 बिलियन, $49 बिलियन, LCD $500 मिलियन, और सोलर पैनल $25 मिलियन। टोटल $130 अरब की जो चीज़ें आनी थी चीन से अमेरिका को, उस पर अमेरिका ने रियायत दे दी है, और वो सारा फ़ायदा जैसे मैंने आपको बताया कि अमीर दोस्तों को हो गया है। इसी दौरान एक बड़ी दिलचस्प खबर आई है,
چینگ پینگ زاؤ کے حوالے سے وال اسٹریٹ جرنل نے خبر دی ہے، اور چینگ پینگ زاؤ وہ ہیں جس کو پاکستان کی حکومت نے بھی اتفاقاً اپنا ایڈوائزر مقرر کیا ہے کرپٹو کرنسی پہ۔ وہ دنیا کی سب سے بڑی کرپٹو کرنسی ایکسچینج کے مالک ہیں، لیکن انہوں نے $4.3 بلین ان پر جرمانہ ہوا امریکہ میں 2023 میں، اور ان کو سزا ہوئی، ان کی کمپنی وہاں کام نہیں کر سکتی۔ ابو دھابی میں وہ آج کل رہتے ہیں، لیکن اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ سمارٹ گیم کی ہے، انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کمپنی ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے، اور یہ وال اسٹریٹ جرنل کی خبر ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ ہاتھ ہولہ رکھیں ہم پہ، ہم آپ کو فائدہ دیں گے، آپ ہمیں فائدہ دیں۔ تو اب ہو سکتا ہے، اور یہ بھی چینی نژاد کینیڈین سٹیزن ہے۔ تو دیکھیں پیسہ بولتا ہے، اور مایا سب مایا ہے۔ عام خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو دہشت گردی ہے، ہمارے پاس تو پیسے کے معاملات نہیں ہیں۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی، افغان حکومت جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا ہے۔ ٹاپ سٹوری ہماری آج کی ہوگی، ایران میں پاکستانیوں کا قتل عام اصل ذمہ دار کون ہے؟ ہمیں جوائن کیا ہے ثناء اللہ ٹیپو محسود نے تجزیہ کار ہیں، ڈائریکٹر نیوز خراسان ڈائری کے، اور ثناء اللہ بلوچ صاحب رہنما ہیں BNP مینگل کے۔ اور ہاٹ ایشو ہوگا دہشت گردی کے خلاف جنگ، افغانستان، ایران، امریکہ کا کردار، اور اس میں امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں نیوکلیر ویپنز کے بارے میں، نیوکلیر ٹیکنالوجی کے بارے میں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، نواز شریف اور سیاست میں واپسی۔ بہت ساری خبریں آ رہی ہیں، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں اس پہ، سیاست میں واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ میری ملاقات ہوئی ہے ان سے 2 دن پہلے، 3 دن پہلے، اور اس میں انہوں نے کیا کہا، اصل واقعہ کیا ہے، اصل قصہ کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، کیونکہ ڈاکٹر مالک بلوچ کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی، اور بلوچستان کے حوالے سے بہت اہم باتیں ہوئی ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ احسان اللہ ٹیپو محسود صاحب، بہت شکریہ، لمبی بات ہوگی میری، معاف کیجیے گا، آپ کو سننا پڑا۔ اور ثناء اللہ بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، کیونکہ سگنلز کا پرابلم ہے، انٹرنیٹ کا پرابلم پاکستان میں چل رہا ہے، خبر نہیں آ رہی کسی میڈیا پہ، لیکن ہے صحیح پرابلم۔ تو احسان اللہ صاحب، کل ہوا بہت خوفناک واقعہ ہے، اور اس سے ظاہر کشیدگی بڑھی ہے، اور بلوچستان نیشنل BBC کے مطابق بلوچستان نیشنل آرمی انہوں نے اس واقعے کی ذمہ داری لی ہے، لیکن خود ابھی تک ہمیں ڈبل کنفرمیشن نہیں ہو سکی۔ اور ان کے مطابق جو ایک بار پہلے انہوں نے نارکلی لاہور میں انہوں نے ایک حملے کی ذمہ داری لی تھی 2022 میں، جس میں 3 افراد ہلاک اور 26 زخمی ہوئے تھے۔ گلزار امام شمبے اس کے ہیڈ ہیں، وہ تو ہتھیار ڈال کے آ بھی چکے تھے، رہ بھی چکے ہیں۔ اب دوبارہ یہ سب کیا ہو رہا ہے کہ یہ بلوچستان نیشنلسٹ آرمی کہاں سے آ گئی، اور ایران میں ان کی پناہ گاہیں کہاں ہیں؟ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں جو کچھ ہوا ہے ماضی میں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا وہ بتا دوں کہ اس میں 16 جنوری 2024 کی رات بلوچستان کے علاقے سبسکو میں شدت پسند تنظیم جیش العدل پر ایران نے حملہ کیا، جس سے 2 بچے جاں بحق اور 3 زخمی ہوئے تھے۔ اس کے جواب میں پاکستان نے 18 جنوری 2024 کو آپریشن مرگ بر سرم 4 لانچ کیا، اور سیستان بلوچستان کے علاقے سراوان میں ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا، جس میں 9 دہشت گرد ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا، اور اس میں ڈرون، راکٹ میزائل اور گولہ بارود استعمال کیا گیا۔ پھر اب 27 جنوری 2024 کو اس کے بعد ایرانی صوبے سیستان بلوچستان کی شہر سراوان میں نامعلوم بندوق برداروں نے 9 پاکستانی مزدوروں کو گولی مار کر ہلاک اور 3 کو زخمی کر دیا۔ اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ کل وہیں مہرستان میں جو سیستان ہی کا علاقہ ہے، 8 پاکستانیوں کو وہاں پہ ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور یہ سارا آپ دیکھیں گے نقشے میں جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے، یہ بالکل ساتھ جڑے ضلع مند ہے بلوچستان کا، اس کے ساتھ یہ علاقہ جڑا ہوا ہے پنجگور کے قریب، اور اسی علاقے میں یہ پچھلے 2 سال سے ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ ٹیپو صاحب، کیا یہ چل کیا رہا ہے بلوچستان میں؟ ہاں بالکل، یہ جو بلوچ آرم سیپریٹسٹ ہے تو ان کی جو کنسنٹریشن ہے تو وہ صرف یہ نہیں کہ پاکستانی سائٹ پہ، بلکہ جو ایرانین بلوچستان سیستان پروونس سے وہاں پہ بھی ان کی کافی حد تک ہے۔ اور یہ چیزیں یعنی صرف یہ نہیں کہ یہاں پہ پاکستانی آفیشیل، بلکہ ان کے اپنے جو لوگ ہیں ان ملیٹنٹ گروپس کے، تو وہ بھی اس چیز کو کنفرم کرتے ہیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ وہ حملہ کر کے وہاں پہ پھر بھاگ جاتے ہیں، وہ پناہ لیتے ہیں۔ جس طرح جو پاکستانی طالبان ہیں اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ان کی طرف سے حملے ہوتے ہیں، پھر افغانستان وہ شفٹ ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی ایگزیکٹلی یہ اسٹریٹجی، یہ ایکویشن جو بن رہی ہے افغانستان، ایران اور پاکستان کا، یہ علاقہ جو ہے درمیان میں، یہاں سے ساری دہشت گردی ہو رہی ہے۔ حالانکہ ایرانین ایمبیسی نے مذمت کی ہے اس واقعے کی، اور کہا ہے کہ ہم مجرمان کو پکڑیں گے، لیکن پاکستان میں ہمیں جو ذرائع سے خبریں مل رہی ہیں آفیشلی نہیں، وہ کافی یہاں پہ تشویش پاکستان میں پائی جاتی ہے، اور کشیدگی کی صورتحال ہے۔ کدھر جائے گی یہ کشیدگی؟ اور یہ اس علاقے پہ
کیوں نہیں امن و امان آ رہا؟ میری بھی یہ انفارمیشن ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں اس چیز کو کافی سیریس لیا جا رہا ہے، اور ایران پہ ایک ہو سکتا ہے ان کی طرف سے فارملی وہ ڈیمانڈ بھی کر لیں کہ یہ دوسری دفعہ ہو رہا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ وہاں پہ حملے ہو رہے ہیں پاکستانی نیشنلز پہ، بلکہ یہاں پہ یہ جو انٹیلیجنس ہے وہ یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کی پریزنس ہے، ان کی لیڈرشپ جو ہے وہاں پہ ان کی پریزنس ہے، پھر کچھ ہاسٹائل انٹیلیجنس جو ایجنسیز ہیں ان کا بھی کردار وہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ایک کوریڈور بن چکا ہے بلوچ ملیٹنسی کے حوالے سے یہ جو پورا علاقہ ہے۔ پھر افغانستان میں وہاں پہ جو نمروز کا صوبہ ہے تو وہ بھی جو ایران کو بھی ٹچ کر رہا ہے، تو وہاں سے بھی یہ اطلاعات ہے کہ وہاں پہ بھی ان کی پریزنس جو ہے، یعنی پاکستانی آفیشیل دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کی پریزنس ہیں، بی ایل اے، بی ایل ایف، بی این اے وغیرہ یہ جتنے بھی گروپس ہیں۔ تو میرے خیال میں کہ ابھی اس ایشو کو صرف یہ نہیں کہ یعنی انٹرنلی تو چیزوں کو فکس کرنا ہوگا جو انٹرنل سیکیورٹی ہماری ہے، لیکن ایکسٹرنلی بھی وہ ممالک کہ جو کہ اس چیز کو فیڈ کر رہے ہیں، اس کو فیول کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، ان کے خلاف بھی میرے خیال میں کوئی سخت موقف جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں جوائن کیا ہے ثناء اللہ بلوچ صاحب نے۔ ثناء اللہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام افسار بھائی، کیا خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک؟ یہ بتائیے گا کہ آصف علی زرداری صاحب ظاہر ہے بلوچ النسل بھی ہیں، صدر پاکستان ہیں، ان کی حکومت بھی ہے ان کی پارٹی کی بلوچستان میں، تو آپ کے خیال میں صدر پاکستان کو اس میں کوئی رول پلے کرنا چاہیے کہ جو کوئی مڈل گراؤنڈ ہم سب مل کے آپس میں جو جمہوریت کی روح ہے، اور جس میں میں بات بار بار یہ میں بھی اور بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ رہنا تو ہم نے ساتھ ساتھ ہی ہے نا۔ آپ ایران میں دیکھیں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ وہاں بھی بلوچ لوگوں پر بہت ظلم ہوا ہے ماضی میں بھی اور بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن وہاں سیپریٹزم کی کوئی تحریک نہیں ہے۔ تو اور وہ بلوچ حصہ بھی ہے جب آپ 1948 میں پاکستان میں شامل ہوئے، تو کیا کوئی یہاں پہ کوئی مڈل گراؤنڈ نہیں ہے کہ اس پہ کوئی نیگوشیٹ کیا جا سکے؟ ابصار بھائی دیکھیں، ہمارے لوگوں میں، ہمارے دانشوروں میں، سیاسی لوگوں میں بلوچستان سے حوالے سے معلومات بہت کم ہیں۔ بلوچستان کے وہ دیگر علاقے میں ان پہ کسی دن آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کروں گا کہ وہاں پر بھی بڑی سراسیمگی اور اضطراب پایا جاتا ہے، وہاں پہ بھی تحریکیں ہیں، وہاں پہ بھی عام اسٹرگل چل رہے ہیں، لیکن دیکھیں سائز، پاپولیشن، کانشیسنس، ایجوکیشن، یہ ساری چیزیں ڈفرینٹ ہے، اور بلوچستان، یہ جو بلوچستان ہے یہ ہسٹوریکلی سینٹر رہا ہے، پولیٹیکل سینٹر رہا ہے، اکنامک سینٹر رہا ہے، سب کی نظریں اس بلوچستان پہ لگی ہوتی ہیں جو اس وقت پاکستان کا حصہ ہے۔ رہی بات آپ نے کہا کہ آصف علی زرداری صاحب یا پاکستان کے سیاسی زوما، 1970 کے بعد جب 71 میں ہم نے 70 میں مشرقی پاکستان کھو دیا تو ہم نے ایک آئین بنایا، وہ سیاسی لوگوں نے، اب گو کہ ہمارے اکابرین اس آئین پہ بھی متفق نہیں تھے، تو سیاسی لوگ کیا کرتے ہیں، سیاسی لوگ پارلیمنٹ میں قوانین بناتے ہیں، آئین بناتے ہیں، اور ان قوانین اور آئین کی اگر کوئی پابندی نہیں کرتا اس ایکٹر کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ وہ اسٹیک ہولڈر کون ہے؟ نہیں سر، میں آ رہا ہوں، میں تھوڑا سا 1 منٹ مجھے دیجیے گا۔ دیکھیں بلوچستان کا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ابھی آپ نے 73 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی امینڈمنٹ کیا، 18th امینڈمنٹ، ابھی دوبارہ 18th امینڈمنٹ میں بھی کتنی انکروچمنٹ ہو رہی ہے۔ یہ جو SIFC ہے، یہ پاکستان انویسٹمنٹ فورم ہو گیا، منرل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن اتھارٹی بنا رہی ہیں، بلوچستان میں مائنز اینڈ منرل کا ایک امینڈمنٹ یہ ساری چیزیں جو ہیں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں کہ اس پہ بات چیت ہی ہونی چاہیے نا، تو اس میں صدر آصف علی زرداری کو رول پلے کر سکتے ہیں؟ نہیں سر، دیکھیں ابصار بھائی، میں بڑا اسٹیٹ فارورڈ آدمی ہوں، 20 سال سے، میں اپنی جوانی کے تقریباً 30 سال اس پالیٹکس کو اور اس پارلیمانی نظام میں پاکستان میں اس بلوچ تنازع اور پاکستان کے تنازع کو دے چکا ہوں۔ میں اس وقت سمجھتا ہوں ہمیں وی ہیو ٹو بی اسٹریٹ فارورڈ، اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایڈ ہاک پالیسی نہیں بننی چاہیے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ بلوچستان کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس باقی جو آپشنز ہیں جو ہارڈ اسٹیٹ والی پالیسی کے ساتھ ساتھ ان کو جو کانسٹیٹیوشنل، لیگل، انٹرنیشنل پرنسپلز کے تحت جو کانفلکٹ ریزولوشنز کے وہ اپروچز ہیں ان پہ بیٹھنا ہوگا۔ وی ہیو ٹو، میری آخری ایک گزارش ہے کہ اس پہ آپ اسلام آباد میں 1 ہفتے کا کنونشن سینٹر میں ایک اوپن ڈسکشن اور ڈائلاگ کریں، جس میں ہم وہ تمام زخم کھول کے دکھائیں جس کی وجہ سے بلوچستان کے لوگوں میں اضطراب پایا جاتا ہے، لوگوں میں یہ تشدد کا رجحان بڑھ گیا ہے، نوجوان ریاست اور اس کے اداروں سے مایوس ہو گئے ہیں۔ ثناء اللہ بلوچ صاحب دیکھیں، ایک تو آخری بات آپ کی نہیں ہے، ہم آپ کو جانے نہیں دے رہے، ابھی آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں، لیکن آپ نے بات بڑی اچھی کی ہے۔ آپ نے کہا کہ ہارڈ اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ جو لیگل اور کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں لوگوں کے وہ بھی ملنے چاہیے۔ یہ آپ نے اتنی عمدہ بات کی، اور ساتھ آپ نے پھر اسلام آباد کی کنونشن سینٹر کی بات کی کہ وہاں بیٹھے سب۔ تو میں دیکھیں، میں پنجابی ہوں، آپ بلوچ ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو 20 سال سے جانتے ہیں، اور مجھے تو آپ کی اس بات سے بہت امید نظر آتی ہے، اور یہ تو اب اسلام آباد کو یہ آواز سننی چاہیے، لاہور کو یہ آواز سننی چاہیے کہ آپ آج بھی یہاں آ کے بیٹھ کے بات چیت کر کے دل کے زخم دکھا کے اس کے لیے مرہم لینا چاہ رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ میری یہ بات سنی جا رہی ہوگی، اور میں آپ کے ساتھ ہوں اس بات پہ۔ صرف یہ بتائیے گا، اس میں
آصف علی زرداری صاحب کو کوئی رول پلے کرنا چاہیے. میں پھر نواز شریف صاحب کی بھی طرف آتا ہوں, لیکن پہلے مجھے صرف اس کا جواب دیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کو اس بات پہ جو ابھی آپ نے کہی ہے؟ سر بلوچستان کا مسئلہ بہت گمبھیر ہے. آصف علی زرداری صاحب عمر کے اس حصے میں ہیں کہ وہ اپنے گھریلو اور اپنے سیاسی مسائل کو بھی اس وقت اچھی طریقے سے وقت نہیں دے پاتے. پریزیڈنٹ کی جو پوزیشن ہوتی ہے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, لیکن ذاتی طور پر ان کی صحت اور ان کی جو صورتحال ہے وہ اس گمبھیر مسئلے پہ میں اس کا آپ کو حل بتاؤں. دیکھو اس میں یہ ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے 2024 کے جو انتخابات ہوئے انہوں نے اپنے جو سارے رائٹس ہیں وہ سیز کر لیے. انہوں نے خود اپنی سیاسی اختیارات جو ہیں وہ کسی اور کے پاس گروی رکھ دیے ہیں. بلوچستان میں جو ان کی حکومتیں قائم ہیں ان کی پالیسیاں بھی پیپلز پارٹی خود نہیں بنا سکتی. تو مسئلہ یہ آ جاتا ہے. اچھا, دوسری طرف اب ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے 3 دن پہلے لاہور میں. آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ کوئی رول پلے کریں؟ اور جیسے آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو لانگ ٹرم پالیسی بنانی چاہیے بلوچستان کے حوالے سے, ایڈ ہاکزم پہ نہیں چلنا چاہیے, اور اس ایڈ ہاکزم کا میں بھی گواہ ہوں جس کا نقصان بہت ہوا ہے پاکستان کو بھی اور بلوچستان کو بھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس پہ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر عبد المالک صاحب ہمارے لیے قابل قدر ہیں. سردار اختر مینگل یہ جو آپ نے بات کی کہ یہ جو ہم اپروچ ہیں ابھی تک اپنے زخموں کا مرم کا حل اسلام آباد کے حوالے سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. سردار اختر مینگل صاحب ایک احتجاج لیڈ کر رہے ہیں, پولیٹیکل ڈیموکریٹک پیسفل بڑا پرامن طریقے کا. وہ بیٹھے ہیں, یہ خود اس بات کی گواہی ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں پرامن طریقے سے جمہوری طریقے سے مسائل کو سنا جائے, حل کیا جائے. ڈاکٹر عبد المالک صاحب جب گئے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ, ہمارے ساتھ رابطے میں تھے, ادھر ان کے ایک دوست کولیگز ہمارے دھرنے میں بھی آئے. ہم سمجھے کہ شاید بلوچستان کے مسئلے کی وہ نوعیت کو یا اس کی اساسیت کو, اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھ کے میاں صاحب اور اس کی جماعت جو ہے وہ بلوچستان آئیں گے. آج 17واں دن ہے, خود کش ہم لوگوں کے درمیان سردار اختر مینگل اور ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن کسی نے جو ہے 17 گھنٹے کے لیے بھی تکلیف نہیں کی. یہ جو ڈسکنیکٹ ہے, یہ جو بلوچستان اور اسلام آباد کے درد, تکلیف اور مشکلات میں دوری ہے نا, یہ دوری بلوچستان اور پاکستان کو بھی دور کرتا جا رہا ہے. افسوس کی بات یہ ہے. میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتا ہوں, تو آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا اور احسان اللہ ٹیپو محسود بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہم اس معاملے پہ بہت اہم ہے خیر بلوچستان کا معاملہ, اس پہ ہم بات جاری رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہاٹ ایشو, دہشت گردی کے خلاف جنگ, افغانستان, ایران اور امریکہ کا کردار اس میں کیا ہے, اور جو خبریں آ رہی ہیں ابھی ایران سے, اس میں ظاہر ہے پاکستان کی جو ایمبیسی ہے اور وہاں پاکستان کا زاہدان میں جو کونسلیٹ ہے وہ رابطے میں ہے ایرانی آفیشلز کے ساتھ, اور تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہیں تاکہ میتیں واپس پاکستان لائی جا سکیں. احسان یہ بتائے گا, یہ جو ہوا ہے ایران کے اندر, اس سے کشیدگی کی فضا بن گئی ہے دوبارہ, اور وہی جو 2024 میں ہوا تھا جس میں پاکستان نے دوبارہ ایک حملے کیے تھے ایران کے اندر. آپ سمجھتے ہیں اس طرح کی ابھی کوئی پاسبلٹی ہے؟ کیونکہ جو سگنلز آ رہے ہیں اس میں یہ کہ پاکستان اس پہ کافی تشویش میں ہے, کشیدگی ہے یہاں پہ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ریٹیلیٹری حملہ ہو سکتا ہے ایران کے اندر؟ وہ جو ایران نے حملے کیے تھے جیش العدل کے خلاف, انہوں نے وہ کیا تھا کہ یہاں پہ یعنی ان کے بیسز ہیں, اور پاکستان نے پھر ریٹیلیٹ کیا تھا. تو اس کے بعد پاکستانی جو یعنی یہاں پہ انٹیلیجنس کمیونٹی اور ایرانین, تو ان کے بیچ میں ایک جوائنٹ انٹیلیجنس میکنزم ایک باڈی بنی تھی, اور ہمارے بھی سرونگ آفیسر جو تھے وہ ایران سستان میں یعنی ان کو ڈپلوائے کیا گیا تھا, اور ایرانین کچھ ہیں جو کہ بلوچ پارٹ جو ہے بلوچستان کا, وہاں پہ ان کو ڈپلوائے کیا گیا کہ یہ والے جو گروپس ہیں, چاہے وہ جیش العدل جو ایران کے خلاف ہیں, جہادی گروپ ہے وہ, اور یہ جو بی ایل اے وغیرہ, بی ایل ایف یا بی این اے جیسے گروپ جو پاکستان کے خلاف ہے اور ایرانی سستان کو یوز کر رہے ہیں ایز اے ہائیڈ آؤٹ, کہ ان کے خلاف یعنی ہم انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے. پھر کچھ ہم نے چیزیں دیکھی کہ آئی ایس کے پی کے حوالے سے عبداللہ ایک ان کا تھا کمانڈر, کہ ان کو حوالے کیے گئے ایران, اور ایران نے کمبر بلوچ تھا ایک, یعنی وہ لنچ پن اس کو کہتے ہیں بلوچ انسرجنسی کا, کہ ان کو ہینڈ اوور کیا گیا پاکستانی جو اتھارٹیز ہیں. ابھی تک یہ چیزیں فارملی کنفرم نہیں ہوئی, لیکن یہ اطلاعات آئی اس وقت بھی کہ جو کمبر بلوچ تھا اس کو کرمان سے پکڑا گیا ایرانی انٹیلیجنس سے, اور وہ ہینڈ اوور کیا گیا پاکستان کو. کمبر بلوچ کی جو بیٹی تھی, انہوں نے یعنی باقاعدہ انہوں نے میڈیا کو یہ انٹرویو میں یہ کہا, ہمیں بھی یہ چیز بتائی گئی تھی, خراسان ڈائری کو بھی. تو وہ چیزیں تو ہوئی, لیکن ابھی بھی یہ اطلاعات ہیں کہ یہ جو پورا ریجن ہے, یہ جو ایران جو بلوچستان سستان کا جو ریجن ہے, کہ وہاں پہ ابھی بھی یعنی صرف یہ نہیں کہ
جو BLF جو آرم سیپریٹسٹ ہیں، بلکہ جو جیش العدل جیسی جہادی تنظیم ہے جو ایران مخالف ہے، کہ وہ بھی ان کو ایز اے بیس استعمال کریں اس پورے بارڈر کو. کرس کراسنگ ہوتی ہے دونوں طرف. تو میرے خیال میں جب تک جوائنٹ کوئی میکنزم نہیں ہوگا ان دونوں ممالک کے بیچ میں، تو یہ جو مسئلہ ہے یہ حل نہیں ہو پائے گا اور بہت مشکل ہوگا. جوائنٹ میکنزم تو آپ کہہ رہے تھے بنایا ہوا تھا، وہ ابھی تک نہیں افیکٹو ثابت نہیں ہوا، تو فیل ہو گیا. ہاں وہ میرے خیال میں فیل ہو گیا. یہ کیوں، کس کی وجہ سے فیل؟ اس کی ریزنس تو یہ ہے کہ ایک چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ایرانین جو ایک پراکسی وار جو مڈل ایسٹ میں ہم نے، تو وہ کافی اپنے پراکسیز جو ہیں وہ لوز کر چکا ہے ایران. تو لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس ریجن میں صرف پاکستان نہیں ہو سکتا ہے، افغانستان میں بھی ان کے جو کچھ یہاں پہ وہ پراکسیز کے ہو سکتا ہے فیوچر میں اس کو دوبارہ سے وہ یوٹیلائز کرنا، یوز کرنا شروع کر دے. تو اس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے. یہاں پہ ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ صرف افغانستان پہ ہے. تو یہ جو ایک فیکٹر آ رہا ہے، اور کچھ ایسی بھی اطلاعات آ رہی ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہ ایران کے خلاف بھی کوئی بلڈ اپ بن رہا ہے. تو یہ جو گریٹر گیم ہو رہا ہے ریجنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی، تو اس میں بھی یہ نہ ہو کہ فیوچر میں دوبارہ سے پاکستان جو ہے وہ جس طرح ہم پوری دنیا ہمیں افغانستان کے پرزم سے وہ دیکھتی تھی، دوبارہ سے ہم ایران کے پرزم سے دیکھنا نہ شروع کریں. کھل کے بات کریں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح پاکستان نے امریکہ کی کوئی پراکسی وارز افغانستان میں لڑی، ایسے جیسے ٹرمپ بلی کرتا ہے پہلے اور پھر وہ مذاکرات بھی کر رہا ہے، ساتھ بلی بھی کیا جا رہا ہے ایران کو، تو آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی سچویشن پیدا کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر ایرانیوں کے خلاف نفرت پیدا ہو؟ کیونکہ کل میں نے یہ بات انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی سنی ہے، اور یہاں ہمیں کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی ہمارے پروگرام میں یہ بات کی ہے. آپ کو ایسی کوئی پاسبلٹی لگتی ہے؟ لیکن اس میں یہ نہیں کہ پاکستان وہ استعمال ہو رہا ہے دوبارہ جس طرح افغانستان میں ماضی میں. پریشر تو ہو سکتا ہے نا، پریشر ہو سکتا ہے پاکستان پہ امریکہ کا پریشر ہو، لیکن یہ نہ کہ ایران پریمپٹ کر رہا ہو اس طرح کے حملے وہ کر کے کہ وہاں پہ جو اس طرح کے گروپس ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے. تو پاکستان کو پریشر میں لانے کے لیے کہ آپ کسی گلوبل الائنس کا حصہ نہ بنے. اس کا مطلب پھر تو اگر یہ بات ہے، فرض کریں یہ بات ہے، تو پھر پاکستان تو ریٹیلیٹ کرے گا نا؟ نہیں، میرے خیال میں پاکستان کو کچھ چیزیں ہیں کہ اس میں کرنا چاہیے. اب جس طرح سے پاکستان پہ حملے ہو رہے ہیں ہر طرف سے، میرے خیال میں اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو اپنے امیج بلڈنگ کے لیے بھی کرنی پڑتی ہے. فیوچر میں یہ نہ کہ کوئی اور اٹھ کے یہاں پہ کچھ اس طرح کر لیں کہ یعنی آپ افغانستان پہ الزام لگا رہے ہیں. یہ ایک بہت عجیب بات ہوئی ہے نا کہ بلوچستان میں کہا جاتا تھا کہ اگر پنجابی مارے گئے ہیں شناختی کارڈ دیکھ کے، تو کہا جاتا تھا کہ یہاں کرنے کیا آئے ہیں. لیکن ٹھیک ہے، تو اور یہ تو فوج سے ان کا تعلق ہے کسی اور سے. ایران کے اندر پنجابیوں کو مارا گیا صرف پنجابی ہونے کی وجہ سے، بڑی ڈینجرس کونوٹیشن ہے. اور انٹرسٹنگ چیز یہ کہ وہ جو جنوری 2024 میں 9 کو جو مارا تھا وہ بھی پنجاب سے تھے جو مزدور تھے، تو اس کی رسپانسبلٹی کسی نے کلیم نہیں کی تھی. لیکن اس کی دفعہ BNA نے آفیشلی اس کو یعنی رسپانسبلٹی کلیم کی ہے، ان کی تصاویر ایشو کی ہیں، ان کے جو NICs ہیں ان کو بھی ایشو کیا ہے. تو میرے خیال میں کہ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کو سیریس لینا چاہیے. اور فیوچر میں بھی ہو سکتا ہے اس طرح کے حملے وہاں سے یعنی شروع ہو جائیں. تو ایک طرف سے یعنی ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے ہمارے اوپر یعنی انڈر اٹیک ہے، اور ایران سے بھی اگر یہ سلسلہ شروع ہوا تو یہ جو پورا ایک ریجن ہے، تو یہ صرف یہ نہیں کہ جو بدقسمتی ہے ہماری کہ افغانستان، پاکستان، ایران تینوں کوئی نہ کسی قسم کی پراکسی وار میں ایک دوسرے کے خلاف لگے رہتے ہیں، اس لیے ریجن میں اسٹیبلٹی نہیں آ رہی اور پوری دنیا کہاں پہنچ گئی. ثناء اللہ بلوچ صاحب، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بہاولپور کے 8 لوگوں کو ہاتھ پاؤں باندھ کے قتل کر دیا گیا مہرستان میں، ایران میں، صرف اس لیے کہ وہ پنجابی تھے، تو اور اس کی ذمہ داری قبول کی بلوچستان نیشنلسٹ آرمی نے، بلوچ نیشنلسٹ آرمی نے. آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ درست کیا ہے انہوں نے؟ غلط ہے انتہائی افسار بھائی. کون سا شعور شخص اور اپنے وہ شواس میں ہونے والا شخص خدا نخواستہ کسی معصوم انسانوں کی جانوں کی جو ہے ضیاع کو جو ہے وہ درست قرار دے گا؟ دوسری بات یہ ہے، ہم تو اسی تشدد کو، لڑائی کو، جھگڑے کو روکنے کے لیے تو ہم نے ساری زندگی گزاری. نان وائلنٹ پولیٹیکل اسٹرگل میں اسمبلیوں کا حصہ بنے رہے، پاکستان کی مقتدرہ کو سمجھاتے رہے کہ اپنے گھر کے آلات درست کریں، اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے سوتیلا سلوک نہ کریں، پاکستان کے اندر مساوات اور برابری کے جو بھی سارے وعدے اور وعید آئین میں درج ہیں ان کو پورا کریں، تاکہ یہ جو لوگوں کے اندر محرومی ہے، تشدد کے رجحانات جنم لیتے ہیں، ان کو روکا جا سکے. میں تھوڑا سا آپ دوستوں کی بات کو، میں سیکیورٹی پہ ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن انٹرنیشنل یہ جو بھی ڈائنامکس ہیں، جس طرح میں نے کہا بلوچستان کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی رسپانسبلٹیاں بہت بڑھ گئی ہیں. نہ صرف اب وہ بلوچ مسئلے کے حوالے سے کہ اس کو بہت ہی کیئرفلی، پولیٹیکلی سینسیٹیولی ڈیل کرے، بجائے کہ ایک آڈ اور آرش اپروچ کے ساتھ. یہ میرا پہلا. اندرونی طور پر تمام وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا نکال کر دیکھیں جہاں سے کہیں پہ بھی ہم کوئی وہ یہ جو کیا کہتے ہیں پزل ہے بلوچستان کا، اس کو دوبارہ سے حل کرنے کی طرف جائیں. اور اس کے لیے آپ کو یہ جو آپ نے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے بلوچستان کے نام پر ٹائی سوٹ لگاتے ہیں، جن کو آپ نگران وزیر اعظم بناتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت زہر پھیلایا ہے بلوچستان کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے. دوسری میری بات یہ ہے
کہ یہ ٹریپ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ جس کا نام ابھی کلیم ہو رہا ہے, یہ بلوچستان کے اندر یہ آرگنائزیشن میں نے خود ابھی پہلی دوسری دفعہ سنا ہے, یہ کوئی اتنی بڑی آرگنائزیشن نہیں ہے جو آپریٹ کر رہا ہو بلوچستان میں. تیسری بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ کے جو ریجنل یا انٹرنیشنل بلڈ اپس ہو رہے ہیں, آپ ویسے بھی آپ کے تعلقات تمام ہمسایوں کے ساتھ بہت سے معاملات پر درست نہیں ہیں. جو ہماری فورن پالیسی ہے, جس کا ہمیشہ ہم سیاسی لوگ کہتے تھے کہ اس کو آپ ہمیشہ درست اس میں رکھیں, لائنوں پہ رکھیں, تاکہ کم از کم آپ کے ہمسائے اور دوسرے جو ہیں وہ آپ کی طرف انگلی نہ اٹھائیں. تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے اس کو بہت کیئرفلی, اس کو ایک لینس سے بلوچستان کے کانفلکٹ کے پرسپیکٹو سے اس انسیڈنٹ کو دیکھنا, شاید بلوچستان کے معاملے کو جو اسلام آباد اگر کوئی اپروچ بھی چینج کرنا چاہتا ہے یا اس کو اس میں تبدیلی لانا چاہتا ہے, یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اس بلوچستان کی طرف, اور یہ کوئی کرنا یہ شاید چاہتا ہوگا کہ پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی بڑھے. مثال کے طور پر میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی بات کی کہ بلوچستان 1 ملین اسکوائر کلومیٹر پہ ہے, ایران افغانستان جو بلوچ آبادیاں ہیں. تو آپ اگر دیکھیں, اگر اس کو آپ آرش اپروچ کے تحت پر اسکوائر کلومیٹر اگر آپ ایک سپاہی بھی بٹھائیں تب بھی آپ نہیں کر سکتے. یہ پیورلی پولیٹیکل, اکنامیکل, کانسٹیٹیوشنل اور جو فیڈرلزم کے جو کنسپٹ کے تحت جو ہے اس کو آپ ڈیل کر سکتے ہیں. بہت اچھی آپ نے بات ثناء اللہ بلوچ صاحب بار بار کی ہے, اور میرا دل ہے, میری خواہش ہے, میری دعا ہے, اور میری زبان بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اسلام آباد آپ کی آواز سن رہا ہو. آپ بہت 25 سال سے تو میں آپ کی آواز یہ سن رہا ہوں, آپ یہی بات کر رہے ہیں, اور ابھی تک اسلام آباد صحیح طرح سے آپ کی آواز سن نہیں پاتا. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا, بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ ٹریپ بھی ہو سکتا ہے, جو سیستان میں قتل ہوئے ہیں پاکستانی, یہ ایک ٹریپ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے. آپ کے خیال میں یہ ٹریپ کون بچھا رہا ہوگا, کون چاہتا ہوگا کہ پاکستان اس ٹریپ میں آئے؟ دیکھیں چاروں اطراف سے جن ممالک کے ساتھ آپ کے سرحدات ہیں, ان میں سے میں نے یہی کہا کہ تفصیل میں تو جا نہیں سکتے, پروگرام وقت کی کمی ہے, کہ آپ کے کسی نہ کسی فورن ایشوز پہ, فورن ریلیشنز کے ایشوز پہ آپ کے ان کے ساتھ تعلقات استوار نہیں ہے, بہتر نہیں ہے. ایران کے ساتھ بھی نہیں ہے, اور جب پچھلی دفعہ ہوا تھا جس کا ذکر ابھی کیا تھا کہ ایران نے یہاں پر کچھ حملے کیے, پاکستان نے اس کے رد عمل میں حملے کیے, کیونکہ جو بلوچ اب پہلے والا زمانہ نہیں رہا, 70s کا, آبادیاں بڑھ گئی ہیں, تعلقات بڑھ گئے ہیں, پھر یہ ٹیکنالوجی نے ایڈوانسمنٹ کی ہے, لوگ ضروری نہیں ہے کہ اب ایک دوسرے کے ساتھ جا کے ملیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی چاہتا ہے کہ جو پاکستان ایک اپروچ بلوچستان کے خلاف لے رہا ہے, بلوچستان کے حوالے سے یہ جو 8 لائن کی اپروچ ہے, وہ اس کو پاکستان کنٹینیو کرے اور اس میں مزید اضافہ کرے, تاکہ جو یہ پاکستان, آدھا پاکستان ہے بلوچستان کے حوالے سے, یہ اس میں جو فل فلیج جو ایک قسم کی جو انریسٹ ہے, جس میں خون کی ندیاں بہیں, لاشیں گریں, لاپتہ افراد میں اضافہ ہو, پروٹیسٹ ہو, اور بھی کیوس بڑے, کوئی شاید یہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی ایک آدمی جو اسٹیبلشمنٹ میں مقتدرہ میں بیٹھے ہوتے ہیں, تھوڑے سے بہت ہی زیادہ ایموشنلی سوچتے ہیں, ریشنلی نہیں سوچتے, یہ کہیں ان کو تو کیا کہتے ہیں کہ انکریج کرنے کے لیے, پرووک کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اچھا یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا. یہ بتائیے کہ اس میں کیا, یہ ایران کا آپ نے کہا ہے, افغانستان میں بھی ظاہر ہے, دونوں جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین فٹ پرنٹ بہت زیادہ ہے, اور انڈیا کے ساتھ تو ہماری ڈکلیئرڈ دشمنی ہے اتنے سالوں کی, اور جنگیں بھی ہو چکی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا بھی کر سکتا ہے, کیونکہ امریکہ کی طرف بھی یہ بات جا رہی ہے نا کہ پاکستان کو وہ پرووک کرے ایران کے خلاف, تو کیا انڈیا بھی یہ کام کر سکتا ہے؟ افسار بھائی, میں تو دیکھیں, یہ میرا گیس ہے, دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دشمنیاں, بے شک آپ کے ہمسایوں کے پاس ساتھ نہیں ہے, لیکن آپ نے کسی کے ساتھ دوستی بھی نہیں بنائی. دیکھیں دوستی بنانا, آپ نے اپنے ریاست میں اپنے وفاقی وحدتوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات نہیں بنائے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو بہت کیئرفلی, اس کو سینسٹیولی اور ریشنلی جو ہے بڑے مدلل انداز میں ان انسیڈنٹس کو دیکھنا چاہیے ایک دم سے. کیونکہ یہ جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجابی, یہ میرے خیال میں ابھی جب کچھ پوسٹ چل رہے تھے میں دیکھ رہا تھا, یہ سرائکی اسپیکنگ ہے, اور میرے خیال میں ہم تھوڑا سا بہت جو ہے برش کرتے ہیں کہ جی پنجاب سے ہے. تو یہ واقعات اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں, کنٹینیوسلی ہوں گے اس خطے میں, جب تک ہم تمام اپنے اندرونی پہلے سیاسی معاملات کو درست کریں, اور اس کے بعد اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھی ان ایشوز کو دیکھ لیں جن کو ہم ڈیل کر سکتے ہیں. اور اس لیے تب ہو سکتا ہے جب آپ کے ساتھ سینسیبل پولیٹیکل لیڈرشپ فیڈرل لیول پہ ہو, پروونشل لیول پہ ہو, آپ کے پارلیمنٹ میں ہو. جو یہ چیز کی کمی ہے, اب آپ کی سینٹ میں یہ لوگ, آپ نے سارے راستے بند کر دیے, قومی اسمبلی میں راستے بند کر دیے, صوبائی اسمبلی میں راستے بند کر دیے, تو آپ کے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات تو میرے خیال میں ہمارے فوجی بھائی تو نہیں کر سکتے نا, وہ سیاسی لوگ ہی کر سکتے ہیں. جب سیاسی لوگوں کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگایا تو پاکستان کا امیج, اس کے ریلیشنز, اس کی ریلیشن شپ کی جو ہے اسٹرینتھننگ کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ ثناء اللہ بلوچ صاحب, ہم سے بات تفصیل سے آپ نے بات کی ہے. رہنما ہیں BNP مینگل کے, اور بہت واضح طور پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسلام آباد سے ہمیں آواز آنی چاہیے کہ یہاں کنونشن, اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں کنونشن ہو جس میں بلوچ لوگ آئیں اور اپنے دلوں کے زخم پر مرہم لگوا کے جائیں.
احسان اللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی میں نے ثناء اللہ صاحب سے پوچھا ہے، یہ سوال میرا آپ سے کہ کیا یہ جو سیستان میں واقعہ ہوا ہے پاکستان کو ٹریپ کرنے کی کوشش اگر ہے تو کس کی طرف سے، اور اس ٹریپ میں اگر پاکستان آتا ہے تو کیا ایران کے ساتھ کوئی لو لیول وار یا کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے؟ نہیں، جنگ کی تو مجھے وہ چیزیں نہیں لگ رہی، جیسے حملہ ہے، ہاں، جیسے پاکستان دیکھیں، پاکستان کی اب ڈکلیئرڈ پالیسی ہے، آرمی چیف عاصم منیر نے یہ کہا ہے کہ دہشت گرد اور ان کے سہولت کار، ان کے بیکرز کو وہ جہاں بھی ہوں گے ہم ٹارگٹ کریں گے، ٹھیک، اس کے تحت اگر پاکستان پھر ٹارگٹ کرتا ہے تو مجھے اس سے بھی زیادہ لگ رہا ہے کہ پراکسی وار کی طرف ہم نہ چلے جائیں، جس طرح ماضی میں یعنی یہاں پہ کہ جیش العدل والا وہی بات، بالکل، کہ ایران کو ہم پہ الزام ہوگا ہم جیش العدل کی سپورٹ کر، جندولہ بھی ماضی میں ہم نے وہ اس طرح کے جو گروپس ہیں. لیکن ایک چیز کو اور کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس طرح ثنا صاحب نے بھی بات کی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کی جو فالٹ لائنز ہوتی تھی سیکٹرین، سوشل، پولیٹیکل، اکنامک، تو اس کو یہ ایکسپلائٹ کرتے تھے، چاہے وہ نیشنلسٹ جو آرمڈ گروپس ہوں یا چاہے وہ جو جہادسٹ ہوں. ابھی ایک نیا فیکٹر آیا جو کہ میرے خیال میں بہت زیادہ الارمنگ ہے کہ اب جو ملیٹنٹ گروپس ہیں، چاہے وہ جہادسٹ ہوں یا چاہے یہ جو نیشنلسٹ ہوں، کہ یہ خود فالٹ لائنز کریٹ کرتے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز کے ذریعے. اب وہاں پہ پنجابیوں پہ جو مسلسل حملے ہو رہے ہیں تو ایک نفرت کی فضا ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ، میڈیا پہ بھی، کہ وہ اتنے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے یعنی ایک گروپ اٹھ کے ایک دوسری ایتھنیسٹی کو وہ گالیاں سوشل میڈیا وغیرہ پہ وہ اٹھ کے دوسری کو دے رہے ہیں، تو اس سے وہ اپنی جو ملیٹنسی ہے، نفرت لسانی بنیادوں پہ نفرت ایگزیکٹلی بڑھا رہے ہیں. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کر کے ریکروٹمنٹ کی مد میں، ریونیو جنریشن کی مد میں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تو نہیں کہ پاکستانی ریاست ایکسپلائٹ ہو رہی ہو ان ملیٹنٹ کے ہاتھوں. اور یہ ہم نے ماضی میں دیکھا تھا کہ پاکستان کے وہ نیریٹو جو ہے نا، جو سافٹ امیج کے لیے یا سافٹ اسٹیٹ کا ایک نیریٹو ہے، وہ تو افیکٹ ہو رہا ہوگا. لیکن ٹریپ اگر ہے تو کہاں سے ہو سکتا ہے یہ ٹریپ؟ تو مجھے لگ رہا ہے وہ انٹرنیشنل جو ایک بلڈ اپ ہو رہا ہے ایران کے خلاف، تو اس میں یعنی انٹرنیشنل جو بلڈ اپ، انٹرنیشنل امریکہ اس میں شامل ہے. ایگزیکٹلی، انڈیا کا ہینڈ ہو سکتا ہے. انڈیا تو میرے خیال میں ایران کے ساتھ اس کے تعلقات تو اچھے ہیں، تعلقات اچھے ہیں، لیکن وہ اسٹریٹجک جب اس کی بات آتی ہے، پریورٹیز کی بات آتی ہے. نہیں، لیکن اگر فرض کریں ایران کے اندر اس نے کچھ اپنے ایجنٹس چھوڑے ہوئے ہوں جو یہ سارے کام کر رہے ہوں، کیونکہ انڈیا اس وقت پوری دنیا میں جا کے ٹارگٹ تو کر رہا ہے لوگوں کو، کینیڈا میں کیا ہے، امریکہ میں کیا ہے، یو کے میں کیا، پاکستان میں کیا، تو یہ ایران میں کیوں نہیں وہ کر سکتا اور الزام تاکہ ایران پہ آ جائے؟ یہ ایگزیکٹلی. اور ٹرمپ نے آلریڈی کہا بھی ہے کہ اگر یہ نیوکلیر ڈیل جو ہونے جا رہی ہے اگر نہ ہوئی تو پھر ہم وہ ٹارگٹ کریں گے ایران کو، یعنی فزیکلی ٹارگٹ کریں گے. تو وہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان اس میں ٹریپ ہو رہا ہو، ایران کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے بھی، کہ مجبور کر کے ہم دوبارہ سے اس کو کسی جنگ کی طرف دھکیل دیں. اور ماضی میں بھی یہی ہوا. بہت شکریہ احسان اللہ ٹیپو محسوس صاحب. بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے اس سینس میں کہ کشیدگی ہے پاکستان ایران بارڈر پہ اور پاکستان افغانستان بارڈر پہ، اور اس میں انٹرنیشنل جو اس کے کنیکشن بنتے ہیں وہ بہت ہی سنجیدہ ہیں. اور اس میں امریکہ میں اور ٹرمپ کی جو نئی پالیسیز ہیں ایران کی طرف، اس خطے کی طرف، اس میں جو غیر واضح پن ہے اور اس میں پاکستان کو ٹریپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یا پاکستان اور ایران کو ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی پر مجبور کیا جا رہا ہے. وقت بتائے گا کہ اس میں ہماری پالیسی اور ہماری حکمت عملی کیا، لیکن ہے بہت ایک تشویشناک صورتحال. وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو آج کا ایڈیٹوریل نواز شریف اور سیاست میں واپسی، اصل قصہ ہے کیا؟ اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہے نواز شریف صاحب، پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر، ان کی سیاست میں واپسی پر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں آ رہے. اصل قصہ ہے کیا؟ اس قصے کو جاننے کے لیے میری ملاقات ان سے ایک ہوئی ہے اس بدھ کو 9 اپریل کو لاہور میں، اور جس میں نے ان سے بہت سارے سوالات پوچھے. انہوں نے بہت ساری دل کی باتیں بھی کی ہیں. اس میں سے کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں، کچھ نہیں شیئر کرنا چاہتا، کیونکہ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے اور اس میں جس طرح پاکستان کی بہت ساری قومی لیڈرشپ نواز شریف صاحب کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ سیاست میں واپس آئیں، آپ لیڈ کریں، آپ لوگوں کے دلوں میں جو نفرتیں بڑھ گئی ہیں، ایک دوسرے سے جو دوریاں بڑھ گئی ہیں، اس میں نواز شریف صاحب اہم رول ادا کر سکتے ہیں، خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو ایک مسئلہ چل رہا ہے تمام سیاسی جماعتوں کا، اور سیاسی جماعتوں کا حکومت کے ساتھ چل رہا ہے اس میں، اور سب کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہا ہے، اور ایک ہائبرڈ نظام چل رہا ہے جس میں بہت سارے مسائل ہیں. اس میں نواز شریف صاحب کا رول بہت اہم ہے. تو میں نے ان سے یہ پوچھا، لیکن نواز شریف صاحب جو زیادہ وقت وہ یہ بات کرتے رہے، جس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ان کا دھیان بیک ٹو بیسکس ہے.
وہ اندرون لاہور میں ان کا دل اٹکا ہوا ہے اس وقت، اور وہ وہاں پہ بہت ساری چیزوں کو، پرانے لاہور کو اس طرز پر دوبارہ ریسٹور کرنا چاہتے ہیں جب وہ مغلیہ دور میں تھا، اور جس میں وہاں کی گلیاں اور وہاں کے جو سڑکیں، وہاں کے جو کاروبار ہیں، وہاں کی جو بلڈنگز ہیں، وہاں کی جو مسجدیں ہیں، شاہی قلعہ ہے، مسجد ہے، اور دوسری بہت ساری وہاں پہ اندرون لاہور میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اس کو ایک ورلڈ لیول کا ٹورسٹ اٹریکشن کی جگہ بنانا چاہتے ہیں، اور ساتھ وہ وہاں کے لوگوں کے لیے سہولیات، اچھی میات دینا چاہتے ہیں، اور ساتھ وہ پرانا جو لاہور کا مزاج تھا صدیوں پرانا اس کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، جس طرح دنیا کے بہت سارے دوسرے بڑے شہروں میں ہے، استنبول میں ہے، لندن میں ہے، زیورخ میں ہے، جنیوا میں ہے۔ تو وہ ان کے ایک پلان ہے اور اس پہ انہوں نے عمل شروع کر دیا ہے۔ تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرا اندرون لاہور سے میری محبت بہت ہے۔ تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ اندرون لاہور سے یہ جو محبت ہے، کیا یہ محبت آپ پورے پاکستان کو نہیں دینا چاہتے؟ تو اس پہ نواز شریف صاحب نے تھوڑی دیر سوچا، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے پاکستان کو یہ محبت بار بار دی ہے، پھر دوں گا، ابھی بھی کسی نہ کسی طریقے سے دے رہا ہوں، لیکن میرا سوال چند لوگوں سے یہ ہے کہ جو میں نے محبت دی اس کے بدلے میں مجھے کیا ملا، اور مجھ پر جتنی زیادتیاں ہوئی، جتنا ظلم ہوا، میں اس کے بارے میں سوال پوچھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یہ کیا میں نے قصور کیا تھا اس ملک کے لیے، جو میں نے خدمت کرنے کی کوشش کی، بار بار کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے ایسے دوراہے پر لا کے کھڑا کیا گیا جہاں پہ اب میرا دل ایک ٹوٹا ہوا دل ہے۔ اور یہ ظاہر ہے، میں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات بتائی کہ انہوں نے کہا کہ سیاستدان تو پھر بھی آپ ہیں، تو ان کا جواب تھا سیاستدان کا دل نہیں ہوتا۔ تو یہی سوال ہے میرا تمام لوگوں سے جو سیاستدانوں کو انسان نہیں سمجھتے، اور سیاستدانوں کو پہ تنقید تو بہت کرتے ہیں لیکن اور کسی پہ تنقید نہیں ہوتی اس ملک میں، تو پوچھنا یہ ہے کہ کیا سیاستدان انسان نہیں ہے؟ اس ملک میں جتنی بھی اچھائیاں ہیں، برائیاں ہیں، سیاستدان بھی اسی کا حصہ ہیں۔ جیسا یہ دودھ ہے ویسی ملائی آئے گی۔ تو سیاستدانوں کو سیاست کو اتنا برا نہیں کہنا چاہیے کہ ایک وقت آئے لوگوں کو سیاست سے نفرت ہو جائے، کیونکہ ملک آخر کار چلانا سیاستدانوں نہیں ہے، یہ اختلافات ختم سیاستدانوں نے کرنے ہیں۔ تو آئیں پھر تھوڑا سا اس ملک کو سیاست کی طرف واپس لے کے چلیں۔ گڈ نائٹ۔